नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम पारा नंबर 29 का ख़ुलासा बयान करेंगे। इसकी इब्तिदा सूरह मुल्क से हो रही है। इसको हदीस मुबारका में भी इसकी बड़ी फ़जीलत बयान की गई है। नजात देने वाली, अल-मुंजिया, अल-वाक़िया यानी हिफाजत करने वाली सूरत भी कहा गया है। इसकी वजह यह है कि जो बंदा इसकी पाबंदी करता है रात को सोते वक्त पढ़ने की, तो वो इंशाअल्लाह अज़ाब क़ब्र से महफूज रहेगा। इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत की हिकमत बयान की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये क्यों बयान किया है। फ़रमाया कि ये इसलिए बयान किया है ताकि यानी ज़िंदगी और मौत का मकसद क्या है। मकसद ये है कि बंदों की आजमाइश की जाए कि कौन अमल के मीज़ान पर सबसे बेहतर साबित होता है। अगली आयत में अल्लाह ताला ने ये जो ऊपर नीचे आसमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक फरमाए, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, ये जो आसमान हैं एक ऊपर नीचे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी तख्लीक को अपनी कुदरत की निशानी करार देते हुए फ़रमाया कि अल्लाह ताला की तख्लीक में तुम्हें कोई ऐब या नक्स नज़र नहीं आएगा। एक बार फिर नज़र पलट कर देख लो, क्या इसमें तुम्हें कोई किसी किस्म का शगाफ नज़र आता है? कहीं पे फटा हो, कहीं पे सुराख हो, ऐसा कुछ भी? फिर बार बार नज़र उठा कर देख लो, तुम्हारी नज़र थक हार कर नाकाम पलट आएगी। नज़र वापस आ जाएगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक के अंदर हम किसी किस्म की कोई कमी नहीं निकाल सकते। उसके बाद आसमान अव्वल के नीचे, पहले आसमान के नीचे जो लातादाद चमकते सितारे हैं, इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुमकुमों से ताबीर फरमाया है। उसके बाद कुफ़ार और जहन्नम के मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते के दरमियान जो मुकालमा होगा, वो बातचीत करेंगे, तो वो उस चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। फिर वो जहन्नमी अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेंगे, उसको बयान फरमाया। जहन्नम के अज़ाब का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया, जबकि दूसरी तरफ जो मोमिनीन होंगे उनके लिए मग़फ़िरत और बड़े अजर का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। उसके बाद आयत नंबर 19 में जाकर अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या उन्होंने अपने ऊपर कभी पर फैलाए और कभी पर समेटे हुए परिंदों को नहीं देखा? यानी बंदों ने पर नहीं फैलाए, कहीं ये इश्तिबाह ना हो जाए। बंदों से कहा जा रहा है कि क्या उन्होंने अपने ऊपर कभी पर फैलाए और कभी पर समेटे हुए परिंदों को नहीं देखा? इनको फ़िज़ा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद अल्लाह ताला के मदद करने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही रिज़्क़ अता फ़रमाने वाला है, इस चीज़ का बयान है। आयत नंबर 23 में फ़रमाया कि अल्लाह ताला वो है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें सुनने, देखने और समझने की सलाहियत अता फ़रमाई, मगर बहुत कम बंदे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। आखिरी आयत में फ़रमाया कि आप कह दीजिए कि भला ये तो बताओ कि अगर सुबह को तुम्हारा पानी ज़मीन में उतर जाए तो तुम्हारे पास बहता हुआ पानी कौन ला कर देगा? यानी इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत की तरफ ही इशारा है कि ज़ाहिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही अता फ़रमाएगा, और तो कोई चीज़ नहीं है जो इस तरह नेमत अता फ़रमा सके, ना कोई ज़ात मौजूद है। अगर सूरह अल-क़लम है, इस सूरत के शुरू में अल्लाह ताला ने क़लम और जो क़ज़ा और क़दर पर मामूर फ़रिश्ते हैं उनको लिखते हैं, और मामूर पर फ़रिश्ते हैं वो जो लिखा हुआ है क़ज़ा क़दर के मसाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में नविश्ते, उनकी कसम फरमाकर कुफ़ार के इल्ज़ामात से नबी अलैहिस्सलाम का दिफ़ा फरमाया कि अपने रब के फ़ज़ल से आप मजनून नहीं हैं और आपके लिए कभी भी ना ख़त्म हो जाने वाला अजर व सवाब है, और आप अखलाक़ अज़ीम मर्तबे पर फाइज़ हैं। अनकरीब आप देख लेंगे और वो भी देख लेंगे कि तुम में से मजनून कौन था। अच्छा, आम तौर पर ये कायदा है कि जिस पर इल्ज़ाम होता है ना, कोई चीज़, किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो उस पर यह होता है कि वो बंदा अपनी फिर सफाई देता है कि ये बेबुनियाद है या ये बहतान है, कुछ भी। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यह एजाज़ अता फ़रमाया है कि आप पर जो कुफ़ार और मुशरिकीन की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, उसका जवाब नबी अलैहिस्सलाम नहीं, अल्लाह ताला कुरान की आयत में उनका रद्द फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। उसके बाद एक गुस्ताख था वलीद बिन मुगीरा, वो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में नाज़ेबा कलिमात कहता था, तो उसके रद्द में अल्लाह ताला ने उसके
9 برے اوصاف شمار کر کے پھر بتائیں کہ یہ اس طرح ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ ولد الحرام ہے، عتل بعد ذلک زنیم، یہ بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں اس میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی عظمتوں کا بھی بیان ہے، اور یہ عظمت مخلوق کے پیمانے سے نہیں بلکہ خالق عز و جل کے پیمانے سے، یعنی اللہ رب العزت کی جانتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ کفار چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ ان سے بے جا رعایت برتیں تاکہ وہ بھی جواب میں رعایت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، حق بات پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیں۔ اس کے بعد جو دشمن رسول کا میں نے ولید بن مغیرہ کا عرض کر دیا، یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ آیت نمبر 17 سے ان باغ والوں کا ذکر ہے جنہوں نے پھل کاٹنے کے ارادے سے انشاءاللہ نہ کہا اور اللہ رب العزت کی تسبیح سے غافل رہے اور مسکینوں کو ان کا حصہ دینے سے بخل کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد وہ پچھتانے لگے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں، جب بھی انسان کسی ہمت والے اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے نا، اس کو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، ورنہ انسان اگر اپنے اوپر ہی کر لے گا نا سارا کچھ کہ میں بڑی شے ہوں، تو پھر اللہ رب العزت کی پکڑ آ سکتی ہے۔ سورت کی جو آخری آیات ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں سے آخر تک علماء نے فرمایا کہ اگر کسی بچے کو نظر لگ گئی ہو تو وہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر دم کرے تو انشاءاللہ نظر جو ہے نا وہ دور ہو جائے گی۔ آگے سورۃ الحاقہ شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کے شروع میں قیامت کے حق ہونے اور یقینی ہونے کو بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد قوم ثمود اور عاد اور فرعون پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر کیا گیا۔ یہ پہلے بھی کئی دفعہ ہم بیان کر چکے ہیں قرآن مجید کے خلاصے کے ضمن میں۔ آیت نمبر 13 سے سور پھونکے جانے، قیامت کے قریب جو سور پھونکا جائے گا اس کا ذکر ہے، زمین اور پہاڑوں کے اٹھا لیے جانے کا ذکر ہے، اور ضرب سے ریزہ ریزہ کر دیے جانے کا ذکر ہے۔ پہاڑ مطلب ریزہ ریزہ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے قیامت والے دن، یہ اندازہ لگائیں۔ آسمان پھٹ جائے گا، اور آسمان کے پھٹنے اور کمزور ہونے، اور 8 فرشتے جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان سب چیزوں کو اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ قیامت میں جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس کے کامیاب اور سرخرو ہونے کی علامت ہوگی، اور وہ افتخار کے ساتھ فخر کے ساتھ لوگوں سے کہے گا کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ اے اللہ ہمیں بھی، ہم سب کو، مسلمانوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرما دے۔ اس کے برعکس جو دوسرے لوگ ہیں جن کو ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، تو یہ اس کی رسوائی کی علامت ہوگی، اور پھر وہ یہ کہتا پھرے گا کہ کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، اور جیسے ہی میں مرا تھا موت کے ساتھ ہی میرا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہوتا۔ پھر ان آیات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے جنت کی نعمتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ جو منکرین ہیں وہ آخرت میں کس قدر ذلت و رسوائی سے ہوں گے، آخرت کے اندر ان کو عذاب دیا جائے گا، یہ آگے سارا اسی طرح چلتا ہوا جا رہا ہے۔ پھر آخر میں آیت نمبر 40 میں آخر میں جا کے فرمایا کہ آیت نمبر 40 میں کہ قرآن نہ کسی شاعر کا بیان ہے نہ کسی کاہن کا کلام ہے، بلکہ یہ صرف اللہ رب العزت کا ہی کلام ہے۔ آگے سورۃ المعارج شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کے شروع میں عذاب قیامت کا ایک بار پھر بیان ہے کہ حشر کے ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، آسمان یہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ میں نے آپ کو بتایا نا وہ روئی کی طرح، دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، جس طرح روئی نہیں اڑتی ہوا چلے تو اس طرح وہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس وقت مجرم یہ تمنا کرے گا کہ بیوی، بھائی، رشتہ دار اور تمام اہل زمین سب کو اپنا فدیہ دے کر جان چھڑا لے۔ یہ سارا اسی طرح ہی واقعہ چل رہا ہے پوری صورت میں تقریباً۔ آگے جا کے آیت نمبر 19 جا کے اس میں بیان کیا گیا کہ انسان کی کم حوصلگی کو بیان کیا گیا، مصیبت کے وقت گھبرا جاتے اس چیز کو بیان کیا جائے، نفع پہنچنے کی صورت میں بخل کرنے کا ذکر ہے کہ نفع پہنچے تو پھر بخیل ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں پھر کچھ اور چیزیں ہیں جن کا بس اہم پوائنٹ سمجھ لیں۔ جو اہل حق ہیں ان کی اعلیٰ حق کا بیان کیا گیا ہے، اور ان کی اعلیٰ صفات کا اللہ رب العزت نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہے، اور قیامت والے دن ان کو کیا جزا ملے گی اس حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے
بیان فرمایا۔ آگے سورہ نوح ہے۔ اس سورہ کے شروع میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کی طرف مبعوث ہونا اس کو بیان کیا گیا، قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینا اس کو بیان کیا گیا، اور آپ فرماتے تھے کہ گناہ چھوڑ دو، اس چیز کو بھی بیان کیا گیا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم بار بار پیچھے بیان کر چکے ہیں، بہرحال کچھ خلاصتاً سن لیجیے۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو دن رات حق کی دعوت دی، مگر ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ جب بھی میں انہیں دعوت حق دیتا تو وہ حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ ہمیں آواز سنائی نہ دے معاذ اللہ، اور ضد و تکبر میں اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، یعنی نوح علیہ السلام کہتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ جب نوح علیہ السلام جماعت انبیاء میں طویل ترین عرصہ تبلیغ گزارنے کے بعد قوم کے ایمان سے مایوس ہوئے تو پھر نوح علیہ السلام نے پھر عذاب کی دعا کی کہ اللہ مٹا دے ان کو، مار دے ان کو۔ تو جہاں پر یہ دعا کی، اسی موقع پر آپ نے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، تمام مؤمنین اور مؤمنات کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا بھی مانگی ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی تبلیغ ہے کہ ہمیں جب بھی دعا مانگنی چاہیے تو صرف دعا کے ساتھ اپنے اندر صرف دعا میں اپنے آپ کو خاص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمام مؤمنین اور مؤمنات کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ آگے سورہ الجن شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت میں اس امر کا بیان ہوا کہ جنات عالم بالا کے اوپر جو راز و نیاز کی باتیں ہیں، ان کی باتوں کو سن لیا کرتے تھے، مگر اب وہ وقت آ گیا کہ اب عالم بالا میں ان کا داخلہ بند ہو گیا، کہ جو بھی جاتا ہے محافظ اس کا راستہ روک لیتے ہیں اور آگ کے گولے ان پر برسائے جاتے ہیں۔ ہم گرمیوں میں ہوتی ہیں، ابھی بھی گرمی کا موسم ہی ہے یہاں پہ، تو ہم جب آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں یار وہ دیکھیں ستارہ ٹوٹ کے آ رہا ہے، تارہ ٹوٹ گئے۔ تو یہ اصل میں تارہ نہیں ٹوٹتا ہوتا، یہ اصل میں شہاب ثاقب ہوتے ہیں، کہ جب کوئی شیطان اوپر جاتا ہے نا، یا جن اوپر جاتا ہے، تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ وہ گولا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، شہاب ثاقب، اس کو پھر مار دیتے ہیں۔ یہ ستارہ یا تارہ نہیں اصل میں ٹوٹتا، یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ جنات نے مشورہ کیا کہ پورے روئے زمین کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آخر یہ سارا منظر کیا ہوا ہے، کیوں ہو گیا معاملہ، اوپر کیوں نہیں جانے دیا جا رہا، جاتے ہیں تو کوئی ایک ایٹمی میزائل جو ہے نا وہ ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یہ میں قرآن مجید میں نہیں بیان کر رہا، میں تھوڑا سا تفسیری نکات عرض کر رہا ہوں، کہ ان کی ایک جماعت وہ مکہ کی طرف گئی، وہاں نبی علیہ السلام ایک بازار میں اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ تو جب انہوں نے قرآن سنا تو کہا کہ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے اور آسمان کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ پھر وہ قرآن سنا تو وہ انہوں نے جا کے اپنی قوم کو بتایا۔ اب یہ ترجمہ القرآن شروع ہو رہا ہے، اب میں ترجمہ کرتا ہوں، وہ مطلب خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے قوم کو بتایا کہ ہم نے ایک عجب قرآن سنا ہے جو راہ حق، راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم تو بھائی اس پہ ایمان لے آئے ہیں، اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ بے شک ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کچھ اطاعت گزار ہیں اور کچھ سرکش ہیں، اور جنات کا سرکش جو گروہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور بہرحال یہ کچھ چیزیں اس طرح کی وہ بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر غیب کا جاننے والا ہے، سو وہ اپنے ہر غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، ہاں سوائے ان خوش نصیب افراد کے جن کو اللہ رب العزت نے پسند فرما لیا ہے، اور وہ خوش نصیب اور اللہ رب العزت کے چنے ہوئے بندے اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ اچھا، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت علم نہ عطا فرمائے تو نہ عطا فرمائے، وہ مالک ہے۔ ہاں، برگزیدہ رسول ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت غیب کا علم عطا فرماتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں نہیں، علم غیب نہیں ہے، اطلاع علی الغیب ہے۔ تو یہ اطلاع علی الغیب بھی ہے، علم غیب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اطلاع دیتا ہے تو نبی جان لیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اطلاع دے رہا ہے تو یہ اطلاع علی الغیب ہے۔ نبی اس غیب کی اطلاع پا کے اس کو جان لیتا ہے تو یہ علم غیب ہے۔ علم کا معنی ہی جاننا ہے۔ بہرحال بعض لوگ یہاں پہ بڑا مغالطہ دیتے ہیں۔ سورہ المزمل آگے شروع ہو رہی۔ اس صورت میں محبت کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ان کی ایک خاص ادا کے ساتھ مخاطب فرمایا کہ اے چادر اوڑھنے والے، یہ کتنا پیارا انداز ہے۔
اچھا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی قیام اللیل کا بھی بیان فرمایا۔ قرآن کے انداز بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام شروع میں ساری رات ہی قیام فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ رات کو نماز میں قیام کریں، مگر تھوڑا قیام کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیں یا اس پر کچھ اضافہ کر لیں، اور قرآن ٹھہر کر پڑھیے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ رات کو اٹھنا یہ نفس پر بہت بھاری ہے اور کلام کو درست رکھنے والا ہے۔ نیز اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کا نام ذکر کرتے رہیں اور سب سے منقطع ہو کر کٹ کر صرف اللہ رب العزت کے ہی ہو کر رہیں۔ پھر قیامت کی آگے چل کے ہولناکی کا بیان ہے کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں اور کبھی آدھی رات تک اور کبھی تہائی رات تک، اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی مصروف عبادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ فرمایا کہ جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا کریں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ تہجد کے بارے میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد یا تو فرض تھی یا واجب تھی۔ بہرحال علماء کا یہ مختلف نظریہ ہے۔ بہرحال ہمارے لیے جس طرح ہمارے اوپر ہے نا کہ پڑھنی ہے تو پڑھ لیں، نہیں پڑھنی تو نہ پڑھیں، ایسا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام پر یہ عبادت ضروری تھی اور نبی علیہ السلام اس کو ادا فرماتے تھے۔ آخر میں بیان فرمایا کہ تم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ آگے بھیجو اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر اور زیادہ ثواب میں پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اگر سورہ المدثر شروع ہو رہی ہے، اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شان محبوبی کے ساتھ مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ اے چادر لپیٹنے والے، سبحان اللہ۔ پہلی جو سورہ مزمل اس میں کہا کہ اے میرے، فرمایا کہ اے چادر اوڑھنے والے۔ نبی علیہ السلام چادر لپیٹتے تھے تو اوڑھتے بھی تھے، تو فرمایا یہ اس صورت میں فرمایا گیا کہ اے چادر لپیٹنے والے اٹھیے اور لوگوں کو اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے۔ پھر آگے کچھ اسی طرح کا کلام ہے، آگے چل کے اصحاب الیمین کے حوالے سے کچھ کلام کیا گیا ہے۔ پھر آخر میں جہنمیوں سے جو فرشتے مکالمہ کریں گے کہ ہاں جی کس طرح آئے ہو، کون سا ایسے کرتوت کیے ہیں کہ تم دوزخ میں آئے ہو، اس طرح کا جو مکالمہ ہوگا وہ سب بیان کیا گیا۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ہاں جی کیا سبب بنا کہ دوزخ میں آ گئے ہو، تو وہ کہیں گے کہ اصل میں ہم نمازیں کوئی نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم لغو فضول کاموں کے اندر مشغول رہتے تھے، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، اسی ابھی معاملات میں تھے کہ اوپر موت آ گئی۔ بہرحال اس میں ایک اور چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ جو قیامت والے دن یہ بتائیں گے نا دوزخ میں جا کے کہ ہم اس سبب سے دوزخ میں آئے ہیں، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ اعمال انسان کو دوزخ تک پہنچاتے ہیں۔ تو ایک مومن بندے کو، خوف خدا رکھنے والے بندے کو جہنمیوں کی عادات سے بچنا چاہیے، ورنہ انجام بڑا سخت ہے۔ اگر سورہ القیامہ ہے، مکی صورت ہے، بہرحال یہ ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت کے منکر ہیں۔ اللہ رب العزت نے قسم ذکر فرما کر ارشاد فرمایا، کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی انگلیوں کے یہ جو پورے ہوتے ہیں یہ جس طرح کے پہلے تھے ہم ویسے ہی اس کو بنائیں گے، ہم اس چیز پر قادر ہیں۔ بہرحال یہ قیامت کے حوالے سے اور اللہ رب العزت کی قدرت کے حوالے سے یہ سارا کلام چل رہا ہے۔ ہمیں کبھی بھی اللہ رب العزت کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 16 سے بیان فرمایا کہ اے میرے پیارے رسول، اللہ تعالیٰ کی وحی کو جلد یاد کرنے کے شوق میں آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیجیے۔ اس قرآن کو جمع کرنا اور آپ کی زبان پر اس کو جاری کر دینا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ لہٰذا جب ہم پڑھ لیں، یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ آپ کے اوپر وحی کو نازل کر دے، پڑھ دے، تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، پھر اس کا معنی بیان کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ سورہ کے آخر میں آخرت کے کچھ احوال کو بیان کیا گیا ہے، موت کے منظر کو بیان کیا گیا ہے، انسان کی پہلی بار پیدائش کی طرح دوبارہ زندہ کرنے کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ آگے سورہ الدہر ہے، اس میں ویسے اختلافی مسئلہ ہے کہ یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ بہرحال قرآن مجید کا کلام الہی کا حصہ ہے،
اس سورہ کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، پہلی آیت میں یہ موجود ہے، هل اتی علی الانسان۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ہدایت دے کر ان کی جو آزمائش کی ہے اس حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پوری صورت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، مسکین، یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، اور یہ تمام کے تمام نیکیاں ہیں۔ یہ جو 3-4 نیکیاں ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلانا، ان کی نیکی کو اپنے بندوں کے وصف کمال کے طور پر بیان کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کامل اور نیک بندے ہیں جو اس طرح کے یہ نیکیاں کرتے ہیں۔ اس صورت کے اندر باقی عام طور پر جنت اور جنتیوں کی نعمتوں کے حوالے سے کلام کیا گیا کہ جنتی جنت میں جائیں گے، وہاں پر کیا ہوگا، کس طرح تخت لگے ہوں گے، کس طرح شراب طہور کی نہریں جاری ہوں گی، یہ پوری صورت کے اندر یہی سارا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ آگے سورہ المرسلات ہے۔ اس صورت میں بھی شروع میں تو قیامت کے آثار کے حوالے سے ذکر ہے، اور بار بار تکرار کے ساتھ فرمایا کہ اس دن قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ ظاہر ہے جو نہیں مانتے تو وہ پھنس جائیں گے، ظاہر ہے، ڈیفینیٹلی بات ہے۔ اور آخر میں ایک بار پھر اہل تقویٰ کے لیے آخرت کے اجر اور آخرت کی نعمتوں کی بشارت دی گئی ہے۔ درمیان میں کچھ آیات کے اندر کچھ وہی پچھلا مفہوم ہے، آخر کی آیات کے اندر کچھ اس طرح کا مفہوم ہے جو میں نے عرض کر دی ہے۔ اس میں مجرم لوگ ہیں ان کے انجام کے حوالے سے بھی اس صورت میں کلام فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح جو دوزخ میں جائیں گے تو دوزخ کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی ہولناکی کیا ہوگی، جہنم کی ہولناکیوں کے حوالے سے بھی کلام کیا گیا ہے۔ اس صورت کے درمیان میں متقین کے لیے جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات تیار کیے گئے ہیں، ان انعامات کے حوالے سے بھی کلام کیا گیا ہے۔ یہاں تک بحمد اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 29 کا خلاصہ مکمل ہوا۔ یہ سب اللہ رب العزت کی ہی توفیق سے ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم بذات خود یا ہم اس چیز کا دعویٰ کر سکیں کہ یہ ہم نے بڑا کام کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے، اس نے ہمیں یہ توفیق دی، ہم اس پیغام کو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، مزید جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو بھی آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو، روح قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب